बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ने है, जलील कदर और बहुत ही रहम करने वाला है। आज जो स्टोरीज़ हमारे साथ आप लोगों ने ही शेयर की हैं और हम वो शेयर करते हैं आप सबके साथ। पहली स्टोरी हमें सिंध से सेंड की है रुबाब ने। रुबाब कहती हैं कि ये उन दिनों की बात है, मुहर्रम शुरू थे और मेरे सब घर वाले घर पर नहीं थे। मेरी बहन के घर गए हुए थे मंडी बहाउद्दीन। मैं घर पर ही थी और मेरे साथ मेरे हस्बैंड, इसके अलावा मेरे बच्चे भी घर पर ही थे। हम लोगों ने मुहर्रम के दिन बहुत ही एहतराम के साथ गुजारे और 10 मुहर्रम भी हमने बहुत घर पर एहतमाम था नियाज़ का। उसके बाद सब लोग घर से चले गए जो मेहमान आए थे। उससे नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि रात में मैं जब सोने के लिए हम लोग लेट गए, मैं और मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे। मेरे हस्बैंड सो चुके थे और बच्चे भी, मैं उन्हें सुला रही थी, छोटे थे तो मैं उनको सुला रही थी। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे घर के कमरे से तिलावत की आवाज़ आ रही है, कोई आदमी तिलावत कर रहा है। मैं जब बाहर निकली तो मुझे जिस कमरे से मुझे लग रहा था कि मुझे तिलावत की आवाज़ सुनाई दे रही है, उस कमरे से बिल्कुल दूसरी साइड पे, जो अपोज़िट साइड पे कमरा था, मुझे वहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। मैं आपको बताऊं कि हमारा कंबाइन फैमिली सिस्टम है। सब सास ससुर और देवर जेट्स वगैरह एक ही घर में रहते हैं। तो बहुत बड़ा हमारा हवेली नुमा घर है जिसमें से मेरे देवर जेठ और उनकी मिसेज़ और उनकी फैमिली सबकी वहीं पर रहती हैं। तो मैं जिन कमरों में से आवाज़ें आ रही थी वो कमरे बंद थे और उनके बाहर ताले लगे हुए थे। मैं बहुत हैरान थी कि इन बंद कमरों के अंदर से आवाज़ कहाँ से आ रही है। बहरहाल मैंने जाके अपने हस्बैंड को जगाया तो उन्होंने भी ये आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने भी सुनी ये आवाज़ें। मैंने उनको बताया कि इस तरह से काफ़ी देर से ही ऐसा हो रहा है, तकरीबन 10 बजे से, रात 10 बजे से आवाज़ें आ रही थी। तो वो भी कहने लगे कि पता नहीं क्या बात है, अंदर शायद कोई टीवी चलता रह गया किसी का, या लेकिन वो तो काफ़ी दिनों से गए हुए थे। काफ़ी दिनों से अगर टीवी चल रहा होता तो हमें पहले भी ये आवाज़ें सुनाई देती। और ऐसा होता था कि जिस कमरे से हमें लग रहा होता था कि वहाँ पे तिलावत हो रही है, उस जब हम वहाँ पहुँचते थे तो उससे अपोज़िट कमरे से तिलावत की आवाज़ आने लगती थी। बहरहाल थोड़ा सा मुझे खौफ भी था कि तिलावत करने वाला नज़र नहीं आ रहा, जाने कौन सी मखलूक है वो जो तिलावत कर रही है, वो कैसे हों वो लोग, ऐसा ना हो कि हमें कोई नुकसान पहुँचाएँ। तिलावत की आवाज़ तो बाइस बरकत और बाइस रहमत है और उसको सुनना ही बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत अच्छे स्टाइल से, खुशी लहानी से वो तिलावत कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई उनके अंदाज में कोई ऐसी चीज़ थी जैसे बहुत ही कोई नेक मखलूक है जो कि तिलावत करे। लेकिन एक चीज़ जो नज़र ना आ रही हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, उससे थोड़ा सा खौफ इंसान को आता है। मेरे हस्बैंड तो दोबारा सो गए कि सो जाओ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो लोग तिलावत कर रहे होते हैं वो बुरे नहीं होते। मगर मेरे अंदर जाने कोई खौफ सा था। फिर ऐसा हुआ कि रात ढलती जा रही थी और वो तिलावत करते जा रहे थे और मुझे बाकायदा अल्फाज समझ आ रहे थे। तिलावत करते वक्त आयत समझ आ रही थी मुझे कि वो कौन सी आयत पढ़ रहे हैं। जिस वक्त वो उतार चढ़ाव करते थे मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि जब फजर से थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत से लोग उसमें शामिल हो गए। तिलावत की जो आवाज़ थी उसके अंदर और लोग भी शामिल हो गए, जिससे मैंने ये गुमान किया कि अब और लोग भी इसके अंदर आ गए। हो सकता है कि वो लोग भी कोई नियाज़ वगैरह पढ़ रहे हों, कोई कुरान करीम का ख़त्म कर रहे हों और पढ़ रहे हो मिलकर उसको। और उसकी इसके अलावा वो लोग, बहुत से आवाज़ें थी। फिर यूँ महसूस हुआ कि जैसे एक आवाज़ जो है वो उस दुआ करवा रही है और बाकी सब आमीन कह रहे हैं, जिसमें कि ख़वातीन और मर्द दोनों की आवाज़ें शामिल थी।
اور فجر کی اذان جب ہوئی ہے تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ فجر کے اذان کے فوراً بعد انہوں نے تھوڑی دیر پھر دعا کروائی، پھر وہ اسی طرح سے ایک آواز دعا کی آتی تھی اور دوسری آمین کہنے کی، اور اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہم لوگوں نے بھی اٹھ کے نماز پڑھی اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ جب اگلی رات آئی تو دوبارہ سے پھر وہی تلاوت کی آواز شروع ہو گئی۔ اب کی بار میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، حالانکہ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے تھا، مگر جانے کیوں میرے اندر ایک خوف سا اتر آیا، اور میں اپنے ہسبینڈ سے میں نے کہا کہ آج رات میں گھر کے اندر نہیں رہ سکتی۔ مجھے رات بھی بہت خوف آ رہا تھا۔ نیک بات ہے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو اچھی بات ہے، تلاوت کر رہے ہیں کوئی مخلوق ہمارے گھر کے اندر۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک انجانی مخلوق جو نظر نہیں آ رہی اور وہ تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، ہماری کسی بات سے ناراض ہو جائیں وہ لوگ۔ میرے ہسبینڈ نے میری اس بات کو غور کیا اور مجھے تھوڑا سا ناراضی ہونے والے انداز میں انہوں نے میری طرف دیکھا، اور اس کے بعد وہ مجھے لے کر اپنی بہن کے گھر چلے گئے جو قریب میں ہی تھا، اور پھر ہم نے وہ رات وہاں پر سپینڈ کی۔ اگلے روز ہمارے تمام گھر والے واپس آ چکے تھے اور پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ ابھی بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں وہ آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں، اور میرے گھر والوں نے جو میرے ہیں انہوں نے بھی یہ آوازیں سنی ہیں۔ اکثر وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سسر کی آواز میں وہ کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے کبھی، تو میرے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ابا جی تلاوت کر رہے ہیں، مگر جب وہ گھر نکل کر دیکھتے ہیں، میرے سسر کو عادت ہے کہ وہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، پھر نماز فجر کی نماز تک بالکل بیٹھے رہتے ہیں، جا نماز پہ تلاوت کرتے ہیں، مگر وہ اتنی اونچی آواز سے تلاوت نہیں کرتے، ان کی آواز دھیمی ہوتی ہے، مگر یہ جو آواز ہے جس میں کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے وہ بہت اونچی آواز میں کرتا ہے کہ پورے گھر میں آواز سنائی دیتی ہے، اور ہم لوگوں کو اس چیز سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ جو بھی مخلوق ہے وہ ہمارے ساتھ انہوں نے کبھی بھی غلط کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ یہ اپنے دل کا خوف ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر دبا ہوتا ہے، جو میرا اس وقت ظاہر ہو گیا تھا۔ اب مجھے خوف نہیں آتا، میں گھر میں اکیلی بھی اور تلاوت کی آوازیں آئیں تو میں نہیں ڈرتی، میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ جو بھی ہے نیک مخلوق ہے اور ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا رباب، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور آپ نے شہر کا نام لکھنے سے منع کیا تھا، تو میں نے بتانے سے میں نے آپ کا نام نہیں بتایا، شہر کا نام نہیں بتایا۔ بہت شکریہ۔ ہم جس طرح سے برے انسان ہوتے ہیں اور اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے بری مخلوقات بھی ہوتی ہیں اور اچھی بھی، برے جنات بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی، اور جو مسلمان جنات ہیں وہ ہمیشہ ہماری طرح ہی، مسلمانوں کی طرح ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور رات اور دن کی عبادات میں اپنا حصہ وہ بھی ڈالتے ہیں۔ اس لیے ان مخلوقات سے واقعی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سچ ہے کہ تھوڑا سا خوف آتا ہے کہ ایک انجان مخلوق جس کو ہم جانتے نہیں کہ وہ کس طرح کے ہوں، اور ہماری کسی چیز سے ناراض نہ ہو جائیں، ہماری کسی بات سے ناراض نہ ہو جائیں، تو ایسا ہوتا ہے، مگر یہ کہ اللہ کا کلام پڑھنے والے کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اسی طرح کی ایک سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے حیدرآباد سے مظفر نے۔ مظفر کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے بھائی نے مل کر ایک گھر کرائے پر لیا، اور وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے گھر کو رینوویٹ کرانا چاہتے تھے، تو ہمارے والدین نے ہم سے کہا کہ ہمیں ایسا ہے کہ ہم اپنے بڑے بیٹے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو کہ وہاں سے کچھ دور رہا کرتے تھے۔ کچھ دور سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ، ہمارے جو بھائی ہیں وہ گوجرانوالہ میں رہتے ہیں، اور ہمارے والدین نے ہم سے کہا کہ ہمیں ادھر بھجوا دو۔ ہم نے وہاں پہ قریب میں ہی ایک گھر کرائے پر لے لیا تاکہ ہم آتے جاتے ہوئے اس کی دیکھ ریکھ بھی کر سکیں، اپنے جو کام ہم نے کروانا تھا اس کا، مزدوروں کو بھی ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا تھا، تو اس لیے ہم اپنے والدین کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، تو ہم نے
قریب میں ہی ایک گھر جو تھا کرائے پر لے لیا، جو کافی چھوٹا سا تھا اور ہم دونوں بھائیوں کے لیے ہی کافی تھا۔ ہمارے والدین بڑے بیٹے کے پاس چلے گئے، وہاں پر ہماری بھابھی بھی تھیں جو کہ ان کا کیئر کرتی، اس لیے وہ اپنے گجرانوالہ اپنے بچوں کے پاس چلے گئے۔ ہم نے اس گھر کو کرائے پر جب لیا تو وہ اس میں صرف ایک کمرہ اور ایک کچن اور باتھ تھا۔ ہمارے لیے، ہم دونوں بھائیوں کے لیے یہ کافی تھا، کیونکہ دن میں ہم لوگ کام کاج پہ ہوتے ہیں اور رات میں ہم نے وہاں پر صرف سونا ہی تھا۔ اس کے علاوہ سامان جو تھا وہ ہم نے کچھ پڑوسیوں کے ہاں رکھا، اور کچھ چیزیں تھیں جو ہمیں بہت زیادہ جو تھیں ہمارے لیے، جو ہم نہیں کسی کے گھر رکھوا سکتے تھے، وہ ہم لے کر اس گھر میں لے آئے، کیونکہ وہاں پر ایک سٹور بھی تھا، اس سٹور میں ہم نے وہ چیزیں رکھ دی اور گھر کو تالا لگا دیا۔ اس کے بعد ہم یہ تھا کہ دن کے ٹائم چلے جاتے تھے اور گھر بند رہتا تھا، رات کے ٹائم ہم آتے تھے اور سو جاتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہوگی تو وہ کہنے لگا کہ میں گھر پر ہی رہوں گا، آج میں نہیں جاؤں گا، تم چلے جانا، تو میں یہیں پر آرام کروں گا۔ میں نے اس کو آرام کرنے دیا اور میں خود وہاں سے چلا گیا اپنے کام کی طرف۔ ہم لوگ ایک جنرل اسٹور چلاتے تھے، تو میں نے جا کے اسٹور کھولا اور میں وہاں پر بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں پر گئے ہوئے تقریباً صبح میں 7:30-8 بجے وہاں پہ پہنچ گیا، تو 10:30-11 بجے کے قریب مجھے میرے بھائی کی آواز سنائی دی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، میں نے دیکھا کہ وہ سامنے سے چلا آ رہا ہے اور کافی بدحواسی کے عالم میں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس موٹر سائیکل تھی، تم اس پہ کیوں نہیں آئے ہو، کیونکہ جو گھر تھا وہ 1-2 گلیاں چھوڑ کے تھا۔ تو کہنے لگا کہ موٹر سائیکل تو گھر پر ہی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ پھر موٹر سائیکل پہ آتے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں موٹر سائیکل نہیں لے کر آیا ہوں، تم میری بات سنو۔ وہ مجھے دکان کے اندر لے گیا اور لڑکے وغیرہ کام کر رہے تھے، مجھے کہنے لگا کہ ان کو کام کرنے تو تم اندر آ جاؤ۔ ہم نے دکان کے اندر پچھلی سائڈ پہ چھوٹی سی ایک سٹور سا بنایا ہوا، وہ مجھے وہاں پر لے گیا اور کہنے لگا کہ جب تم چلے گئے تھے گھر سے تو میں وہاں پر آرام کر رہا تھا، تو ایک دم سے مجھے یوں لگا کہ کچن میں کوئی کام کر رہا ہے، جیسے کوئی چائے بنا رہا ہے، اور میں نے آواز دے کے پوچھا تمہارا نام لے کے کہ تم وہاں پر ہو اور تم کیا کام کر رہے ہو، وہاں پہ کیا کر رہے ہو، چائے بنا رہے ہو؟ تو مجھے تمہاری آواز سنائی دی کہ ہاں میں چائے بنا رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ مجھے بھی ایک کپ دے دینا۔ اس کے بعد میں کافی دیر چائے کا انتظار کرتا رہا۔ جب میں اٹھ کر اندر گیا کچن میں تو میں نے دیکھا وہاں پر چائے کا کپ رکھا ہوا تھا، مگر تم نظر نہیں آئے۔ میں نے سوچا شاید تم کہیں اور ہوگے، چھت پر ہوگے یا ریڈی ہو رہے ہوگے شاپ کے لیے، تو میں نے وہ چائے کا کپ لیا اور میں کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد مجھے یوں لگا جیسے تم اندر سے نکل کر باہر کی سائڈ پہ گئے ہو، تو میں نے پوچھا کہ تم ابھی تک دکان پہ نہیں گئے، ابھی تو کافی ٹائم ہو رہا ہے، 9 بج رہے ہیں۔ تو تم نے آگے سے کہا کہ جو بھی مخلوق تھے اس نے مجھے آگے سے کہا کہ میں دکان پہ جا کے واپس آ گیا لڑکوں کو کام بتا کر۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے نا تھوڑا سا سوپ بنا دو، مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ تو تم نے مجھ سے پوچھا کہ تم سے مراد ان کی وہ مخلوق تھی جو میرے روم میں ان سے بات کر رہی تھی، اور وہ یہ مجھے بار بار بتایا کہ وہ مخلوق جو تھی میرے روم میں ان سے بات کر رہی تھی۔ تو وہ یہ کہتے کہ آگے سے مجھے یہ بات سنائی دی کہ تم کس چیز کی یخنی پیو گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ظاہر ہے جو بھی ہے گھر میں مٹن اور تو بہت مہنگا ہے، تم ایسا کرو کہ مجھے چکن کی یخنی بنا دو، چکن کا سوپ بنا دو۔ تو وہ کہنے لگا جو بھی مخلوق تھی اس کی مجھے آواز آئی کہ تم کہو تو مٹن کی بھی بن سکتی ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ مٹن کی کہاں سے آ گئی، مٹن تو گھر پر ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ہے۔ میں تو بہت حیران ہوا کہ اب تو بقرعید کو بھی بہت مہینے ہو گئے، تو کہاں سے مٹن آ گیا، ہم لوگ تو نہیں لے کر آتے، بہت مہنگا تو ہم نہیں یوز کرتے۔ تو اس نے مجھے مٹن کی یخنی بنا کر دی، تقریباً 10 منٹ بعد ہی مٹن کی یخنی میرے سامنے تھی، اور میں بہت حیران ہوا کہ یہ یخنی کہاں سے آ گئی ہے، اور ایک دم سے بنی ہوئی اور بالکل پرفیکٹ۔ میں نے وہ پی، بہت مزے کی تھی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم آج دکان پہ کیوں نہیں جا رہے ہو۔ لڑکوں کو بھی بتا دیا، مگر پھر بھی جب میں ہوتا ہوں میں تو نہیں اکیلا لڑکوں کے اوپر دکان نہیں چھوڑتا، تو تم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، اور یہ کہہ کے آدھے کمرے تک گئے اور غائب ہو گئے۔ میں پہلے ہی تمہارے انداز اتوار سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ تم عجیب سے اسٹائل میں بیہیو کر رہے تھے، عجیب سا تمہارا انداز تھا، مگر جب آدھے کمرے میں جا کے تم غائب ہو گئے
تو میں بہت خوفزدہ ہوا، میں وہاں سے بھاگتا ہوا باہر نکلا اور میں نے موٹر سائیکل بھی نہیں اسٹارٹ کی، میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور میں یہاں آ گیا، میں اکیلا اس گھر میں نہیں رہوں گا، وہاں پر کوئی مخلوق ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کے وہ بخار ہو اور اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایسی چیزیں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے ایسی چیزیں دکھائی دیتی تو میں کم از کم میں نے جو اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ میں نے چائے بھی پی ہے اور میں نے یخنی بھی اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی پی ہے، وہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ اور تم گھر چل کے دیکھو کہ وہ پیالی چائے کی اور یخنی کا وہ باؤل جو ہے وہ سوپ والا پیالہ وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے، میں نے وہ ختم کر کے وہیں پر رکھے ہوئے، میں نے دھوئے نہیں ہیں۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ گھر آیا، میں نے دیکھا تو واقعی وہاں پر یخنی کا ایک سوپ کا پیالہ باؤل پڑا ہوا تھا اور اس کے علاوہ کچن میں ایک کپ تھا چائے کا پڑا ہوا۔ میں بھی بہت پریشان ہوا کہ یہ ایسا کیا ہے۔ بہرحال میں نے یہی سوچا کہ شاید بھائی کی طبیعت زیادہ خراب ہو اور اس کو ایسا لگ رہا ہو کہ اس نے کچھ دیکھا ہے تو وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ اس کے کچھ روز کے بعد ایک روز میں شام کے ٹائم گھر پر کھانا بنا رہا تھا، ہم دونوں بھائی باری باری کوکنگ کرتے تھے۔ اس دن میری باری تھی تو میں شام میں ہی گھر آ گیا اور آ کے کھانا بنانے لگا۔ میرے بھائی نے پائے لے کر آئے تھے، کہنے لگے کہ آج تم بناؤ گے پائے، تو میں جلدی آ گیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پائے جو ہیں وہ کافی دیر میں گلنا اور سب کا کام اس کے جو ہوتے ہیں۔ میں پائے بنا رہا تھا تو ایک دم سے مجھے پیچھے سے اپنے بھائی کی آواز سنائی دی کہ جو کہنے لگے کہ ابھی تک بنی نہیں کھانا۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی تو میں شاپ سے آیا ہوں، آپ ایک دم سے پوچھ رہے ہیں کہ کھانا بنانی ہے۔ تو پھر سے مجھے میرے بھائی کی آواز سنائی دی کہ نہیں مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بیٹھے میں آپ کو کچھ اور بنا دیتا ہوں، تو کہیں کہ ٹھیک ہے بنا دو۔ میں نے جلدی سے انڈا اور بریڈ لے کر آیا اور میں نے وہ بنا کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ یہ انڈا اور بریڈ، میں انڈے اور بریڈ لے کے جب میں کمرے میں گیا تو وہاں پہ میرا بھائی کوئی بھی نہیں تھا، گھر اتنا بڑا تو تھا نہیں کہ وہ کہیں اور چھپ جاتا۔ میں نے ساری طرف آوازیں دی مگر بھائی کہیں بھی نہیں تھا۔ میں نے ان کو کال کی تو وہ شاپ پہ تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کو انڈا بریڈ ریڈی ہو گیا تو آپ شاپ پہ چلے گئے، میں آپ کو بتایا بھی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کب انڈا اور بریڈ مانگے تم سے؟ میں نے کہا کہ آپ ابھی گھر نہیں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کھانا ریڈی ہو گیا، اور وہ کہنے لگے میں تو گھر آئی نہیں، میں تو شاپ پہ ہی ہوں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا کہ وہ کون تھا جو میرے پیچھے کھڑا ہو کے مجھ سے کھانا مانگ رہا تھا، اور پھر انڈا اور بریڈ پہ ایگری بھی ہو گیا۔ اب مجھے بھائی کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ کچھ دن گزر گئے اسی طرح سے، کچھ روز گزر گئے، ہم نے اس بات کو بھی اگنور کر دیا۔ اب یہ ہونے لگا تھا کہ ہم جہاں پیسے رکھتے تھے ہمارے پیسے غائب ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اب دکان پر بھی چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی تھی، جو چیزیں ہم نے لگایا ہوتا تھا سامان وہ اگلے سے جب ہم جاتے تھے تو اس کی ترتیب بدلی ہوتی تھی۔ بہت زیادہ پریشانی ہوئی، لڑکوں سے بھی ہم نے پوچھا اور ان سے بھی، مگر وہ بھی اس چیز سے انجان تھے۔ ہم نے دکان پر بھی کیمرے وغیرہ لگائے کہ ہمیں پتہ لگے کہ کون ہے جو ساری ترتیب بدل دیتا ہے، اور اس کے علاوہ گھر پر بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ کون اٹھا کر جہاں رکھے ہوتے تھے وہاں پر نہیں ملتے تھے، اگر کمرے میں رکھے ہیں تو کچن سے ملتے تھے، کچن میں رکھے ہوئے ہیں تو کمرے سے ملتے تھے، کبھی اسٹور میں رکھے ہوئے ملتے تھے۔ اب جو سامان اسٹور کے اندر رکھا ہوا تھا وہاں پر بھی ہمیں چھیڑ چھاڑ کی آوازیں رات میں سنائی دیتی تھی۔ ہم لوگ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ کون ہے جو اسٹور میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے اسٹور کو باہر سے تالا لگایا ہوا تھا۔ کئی بار اسٹور کے اندر رکھا ہوا ٹی وی خود بخود آن ہو جاتا تھا۔ ٹی وی ہم نے اسٹور کے اندر ہی رکھا ہوا تھا اور ہم اس کو نہیں یوز کرتے تھے، ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا ٹی وی دیکھنے کا، تو ہم نے امی ابو کے لیے رکھا ہوا تھا کہ گھر پر کہ وہ جب ہوتے تھے تو وہ دیکھتے تھے، مختلف چینلز پہ وہ تلاوت وغیرہ لگا کر سنتے تھے۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ وہ بند رکھا ہوا ٹی وی، پیکنگ میں رکھا ہوا ٹی وی ہی آن ہو جاتا تھا اور اس کی آوازیں ہمیں باہر تک سنائی دیتی تھی اسٹور سے۔ بہت زیادہ ہم پریشان ہوتے تھے، اسٹور کھول کے جب اندر جا کے دیکھتے تھے تو ٹی وی پیکنگ میں رکھا ہوا تھا، اور ہم بہت پریشان ہوتے تھے کہ ٹی وی پیک کیا ہوا ٹی وی اور اس کی آوازیں ہمیں باہر تک سنائی دے رہی ہوتی تھیں۔ پھر چینلز چینج ہوتے تھے، پھر اندر سے ہمیں جو ہماری پیٹی رکھی ہوئی تھی وہ بھی گھسیٹنے کی آوازیں آتی تھی۔ پیٹی کو کھول کے دیکھتے تھے تو سامان سب مکمل ہوتا تھا، کوئی چیز اس میں سے غائب نہیں ہوتی تھی۔ یہ کام ہمارے ساتھ ہوتے رہے۔ پھر ہم نے پریشان ہو کے آس پڑوس والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر جو ہے یہاں پر جنات کا قبضہ ہے، وہ کسی کو نقصان زیادہ نہیں پہنچاتے مگر تنگ بہت کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو کے خود ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔
آج تک انہوں نے کسی کو جانی نقصان نہیں دیا۔ ہم نے یہ باتیں سنی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ آج تک نہیں دیا تو اب ہم ہی دیں تو پتہ چلے، اس وجہ سے ہم نے وہ گھر فوری طور پہ خالی کر کے ہم ایک تھوڑے مہنگے گھر میں اور چلے گئے، مگر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی جب ہمیں وہ باتیں یاد آتی ہیں تو ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں کہ اس مخلوق نے ہمیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچایا۔ بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کی ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور چھوٹی سی سٹوری جو ہمارے ساتھ نازیہ نے شیئر کی ہے سرائے عالمگیر سے۔ نازیہ کہتی ہیں کہ ہم ابروڈ میں رہا کرتے تھے اور ہمارے بلڈنگ میں اور بھی فیملیز رہتی تھیں جن میں انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی، مصری، ہر طرح کے لوگ جو تھے نیشنلٹیز کے رہتے تھے۔ تو ہمارے جو بالکل سامنے رہا کرتے تھے وہ انڈین تھے اور ان کے بالکل ساتھ میں جو نیبر تھے وہ پاکستانی فیملی تھی، بالکل بہن بھائیوں والی آپس میں تعلقات تھے۔ جو پاکستانی فیملی تھی وہ پاکستان سے ہو کر واپس آئے تو چھٹی کے پاکستان، اور ان کی فیملی ساری آئی، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، جس میں ان کی بڑی بیٹی 16-17 سال کی تھی، اس کے علاوہ چھوٹے بچے تھے۔ جب وہ واپس آ گئے تقریباً کچھ روز ان کے بالکل اچھے گزرے، وہ آتے جاتے رہے ہمارے ہاں، لین دین بھی ایسا ہی تھا جیسا پاکستان میں ہم لوگ آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ رکھتے ہیں، کہ ایک روز اچانک ان کے گھر سے ہمیں بہت ہی پریشانی کی اور چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ جب ہم ان کے گھر کے اندر گئے بھاگتے ہوئے دیکھنے کے لیے کہ اللہ خیر کرے کیا ہو گیا، جب وہاں ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی بیٹی جو بڑی والی تھی وہ بہت زیادہ عجیب طرح سے بیہیو کر رہی تھی اور اس کی آنکھیں بہت لال ہو رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ لڑکی بہت ہی نرم مزاج اور بہت ہی دھیمے مزاج کی تھی، بات بھی بہت آرام سے کرتی تھی، اور اس وقت اس کا انداز بہت ہی جارحانہ ہو رہا تھا اور وہ بالکل مردانہ آواز میں بات کر رہی تھی، اور اس کے گھر والے چیخیں مار رہے تھے۔ اس کے والدین بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں اس کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہوں، میں اس کو کب سے ڈھونڈ رہا ہوں اور آج مجھے یہ یہاں پر ملی ہے، تم لوگوں نے اس کو مجھ سے چھپا دیا تھا، اب میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے تم لوگوں نے مجھے پریشان کیا، میں تم لوگوں کو پریشان کروں گا۔ وہ ایسے اس انداز میں بول رہی تھی۔ ہم لوگ بھی پریشان ہو کے دیکھ کر اس کی حالت کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم لوگ ان کے پاس ہی ہماری امی ٹھہر گئی اور ہم لوگ واپس آ گئے، کیونکہ وہ رات کا ٹائم تھا اور اسپینڈ کرنا رات بہت مشکل تھا۔ آنٹی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اگلے دن صبح بھی وہ لڑکی جو تھی اسی طرح سے تھی، وہ پوری رات نہیں سوئی اور دن کو بھی وہ اسی طرح سے بول رہی تھی۔ اس کے انداز میں کوئی بھی سستی یا نہ کوئی بھی ایسا کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ بہت زیادہ جارحانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے سب، تو ہمارے والدین کو کسی نے بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو مولانا صاحب کے پاس چلے جائیں جو ان ملکوں میں ہوتے ہیں، ان ممالک میں جو جیسا بھی ہو۔ وہاں پر ایک قریب ہی میں ایک انکل رہتے تھے، ان کے ایک دوست تھے جاننے والے جو کہ ان چیزوں کا کافی علم رکھتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بچہ ڈر جاتا تھا یا بیمار وغیرہ ہوتے تھے تو انہی سے دم وغیرہ کروا لیتے تھے۔ کافی نمازی پرہیزی انسان تھے اور وہ بھی وہاں پر جاب کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ان سے بات کی تو وہ فوراً ہی ساتھ ان کے آ گئے۔ وہ انکل جو تھے وہ لے کر آئے ان کو، اور ساتھ میں ہمارے والد صاحب بھی تھے، اور پھر اس لڑکی کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے جب چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی نہ کہیں پاکستان میں جب گئی ہے تو کسی جگہ پر یہ پرفیوم لگا کر چلی گئی شادی وغیرہ میں، وہاں سے یہ بھی جن جو ہے اس کے پیچھے آ گیا۔ اس کے بال کافی خوبصورت تھے لڑکی کے، تو وہ بال بھی کہیں اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور وہ خوشبو وغیرہ لگا کر گئی ہے، کوئی درختوں والی جگہ تھی گاؤں وغیرہ میں، تو وہاں پہ یہ جن اس کے پیچھے آ گیا۔ بہرحال وہ کہنے لگے کہ میں جو کچھ کر سکتا ہوں میں کروں گا، اس کے علاوہ آپ ایسا کریں کہ جو چیزیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ مجھے لا دیں۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو وہاں پر ملنا مناسب نہیں تھا، کہ ممکن نہیں تھا، مگر ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے سب نے انڈین پاکستانی سب نے ایک دوسرے کا مدد کی، اور جس کے پاس جو چیز تھی وہ انہوں نے مہیا کر دی۔ پھر انہوں نے وہ جو تھے اللہ والے جو تھے انہوں نے پاکستان میں اپنے پیروں سے رابطہ کیا، اور انہوں نے ان کو جس طرح سے بتایا وہ اس طرح سے کرتے گئے،
اور یہاں سے ان کے پیروں نے جو تھا وہ ان کو کنٹرول کیا، اور الحمدللہ کہ وہ چیز جو تھی کنٹرول ہو گئی، اور اس لڑکی کو آہستہ آہستہ وہ شفا کی طرف، صحت کی طرف آتی گئی، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جو چیز تھی وہ اس سے دور ہو گئی، اور وہ لڑکی جو تھی دوبارہ سے اپنی پہلی والی روٹین پر آ گئی۔ یہ تھا میرا چھوٹا سا واقعہ جو ہمارے ساتھ پیش آیا تھا جب ہم ابروڈ میں تھے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے اپنی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی، ہمارے چینل کو سپورٹ کیا، یوں ہی ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈیلی نہیں کر پاتے، بہت زیادہ مجبوری ہے ہماری، مگر آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ایسا ایسا ہم ان مجبوریوں سے بھی نکل جائیں گے۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنی بہت کیئر کریں۔ جن لوگوں کو ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کیا، پلیز سبسکرائب کر کے سامنے بیل آئیکن کا ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔